मुझे यही डॉक्टर चेंज करवाएंगे तो ही करूँगी, वरना ऐसे ही चुड़ैल मासी बनकर बैठी रहूँगी। हॉस्पिटल में बैठी 17 साला हुरैन बोली तो डॉक्टर अरसल के कानों की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। गुस्से से कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। नाक में दम कर रखा है तुमने। कैसे चेंज करवा सकता हूँ तुम्हें? एक अदा से अपने जुल्फ़ों को चेहरे से हटाकर कहने लगी, क्यों, आप क्यों नहीं करवा सकते? आप भी तो डॉक्टर हैं। अम्मा कहती थी डॉक्टर से कोई शर्म हया नहीं, इनको सब कुछ खुलकर बताया जाता है। बस आप ही ने मुझे इस नौबत तक पहुंचाया है ना, इसलिए आप ही मेरा चेंज भी करवाएंगे। वो यूँ झूल रही थी जैसे नशा करके धुत पड़ी हो। पीछे खड़ी दो नर्सिस और वार्ड बॉय इसका मुंह देख रहे थे, जबकि गुस्से से डॉक्टर और नर्सिस का चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। अगर इस लड़की को पता होता कि वो क्या अल्फाज कह रही है तो शायद होश की दुनिया में लौटने के बाद वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहती। मगर वो खांसी का पूरा शरबत पीने के बाद झूलती हुई आकर इसकी बाहों में गिरी तो डॉक्टर अरसल के कपड़े भी खराब हो चुके थे। दवाइयों की स्मेल से इसे अबकाई आने लगी। पता नहीं कब इस लावारिस लड़की से जान छूटेगी मेरी, ये कहकर वो इस लड़की को यूं ही बाहों में भरकर वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। हुरैन इसकी गर्दन के पास अपना चेहरा रखे गर्म सांसें ले रही थी, जो कि ना चाहते हुए भी अरसल के जज्बात को भड़का रहा था। एक बार फिर हुरैन के अंदर मौजूद रोमांस का कीड़ा जाग चुका था। फौरन अपने लाभ इसने अरसल की गर्दन पर रख दिए थे। वो फिर एक लम्स छोड़कर कहने लगी, डॉक्टर अरसल, कितने हॉट हैं ना आप। कसम से दिल करता है कि आपको कच्चा ही चबा जाऊं। आपकी बोटी बोटी करके मैं बारबेक्यू बनाकर खाऊं। कसम से आपके परफ्यूम की खुशबू भी मुझे पागल कर देती है। दिल करता है आपकी प्यार में पागल हो जाऊं। अरसल ने जब ये सुना तो झुरझुरी लेकर रह चुका था। दोनों ही वाशरूम में पहुंच चुके थे। जब अरसल ने इसे खुद से जुदा कह दिया, कहने लगा, पागल हो गई हो क्या, बकवास किए जा रही हो। लेकिन अगले ही पल हुरैया ने जो पेशेंट गाउन पहन रखा था इसकी डोरी खोल दी। वो ज़मीन बोस हो चुका था। ये देखकर अरसल का दिमाग भी घूम गया। बेकाबू होकर इसने आगे बढ़कर हारून के नाजुक धड़कनों पर अपना हाथ रखा। डॉक्टर साहब, प्लीज़ जल्दी चलिए, इस लड़की ने तो वावेला ही मचा दिया है। इस कदर शोर है कि बाकी पेशेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक पेशेंट का तो बीबी शूट कर चुका है। प्लीज़ जल्दी चलिए। अरसल, जो अभी अभी अपनी गाड़ी की चाबी हाथ में लिए हॉस्पिटल कार पार्किंग की जानब जा रहा था ताकि घर जा सके, एक बार फिर वार्ड बॉय को भागता हुआ अपनी तरफ देखकर वो सर पकड़ कर रह गया। कहने लगा, और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनको बताओ मेरी तबीयत शदीद बोझल हो रही है, सर दर्द से फट रहे हैं, मैं मज़ीद इस सियापे को हैंडल नहीं कर सकूँगा। मगर वार्ड बॉय भी मुंह बसोकर कहने लगा, जो भी डॉक्टर आपके पास जाए जानते हैं वो क्या हाल करती है। वो डॉक्टर सिद्रा कुछ देर पहले इसके पास गई थी और इसने इंजेक्शन उठाकर इसके कंधे पर दे मारा। बेचारी दर्द से बिलबिला उठी। अंग्रेज़ी में गालियाँ दे देकर सबका ही मुंह खोल कर रख दिया। जैसे जैसे डॉक्टर अरसल गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच कर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल हुआ, इस लड़की के चलाने की आवाज़ें मज़ीद बढ़ चुकी थी। मरीज़ तो अपने बिस्तरों से उठकर झांक झांक कर देख रहे थे कि आखिर कौन है जो इस कदर चिल्ला रहा है। गायनी वार्ड के सामने से डॉक्टर अरसल गुजरा तो एक औरत जो पिछले 3 दिन से ज़िंदगी के दर्द से तड़प रही थी, वो भी उठकर कह रही थी, इतनी ऊंची चीखें तो मैंने दर्द से नहीं मारी जितनी ये मारे जा रही है। मसला क्या है इसको? जैसे ही डॉक्टर अरसल अंदर दाखिल हुआ, अरसल को कुछ समझने का मौका दिए बगैर ही हुरैन इससे लिपट गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो अपनी जगह पर कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल साकत खड़ा रहा। हुरैन ने अपने बाजू अरसल के गिर्द बैठे हुए थे। इसके आंसू अरसल की शर्ट को भिगो रहे थे, जबकि इसके सांसों की तपिश को महसूस करते हुए वो बुरी तरह से बेचैन हो गया था। होश की दुनिया में आने के बाद इसने हुरैन को दोनों बाजों से पकड़ा और एक झटके से खुद से दूर किया। ये क्या बदतमीजी है? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? इतना शोर क्यों कर रही हो? तुम बाकी मरीजों को भी डिस्टर्ब कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा था चुपचाप दवाई ले लो, अब सो जाओ। ये तुम्हारी खाला जी का घर नहीं है जहाँ पर तुम ये ड्रामे लगाओगी और खाला तुम्हारे नखरे उठाएगी। हॉस्पिटल है ये। अभी तक तुम क्यों जाग रही हो? हुरैन ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और फिर इसके गले लग गई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने आपको बताया भी था कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। आप यहाँ से गए तो यहाँ पर एक भूत आ गया था। वो छोटे बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। वह एकदम ही परेशान हो गया क्योंकि दूसरे कमरों में भी पेशेंट्स थे।
وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے ڈسٹربنس کا باعث بنے۔ اس بار ارسل نے بڑی مشکل سے اسے خود سے الگ کیا اور اسے لے جا کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ 17 سال کی نوجوان خوبصورت لڑکی تھی، بڑی بڑی آنکھیں، تیکھا ناک اور پتلے ہونٹ، نازک سی جسامت۔ بلا شبہ وہ ایک مرد کے لیے کسی خوبصورت امتحان سے کم نہیں تھی، لیکن سامنے بھی ارسل کا حد سے زیادہ مغرور انسان، جس کی انا کا پرچم ہمیشہ ہی بلند رہتا تھا۔ اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی جس میں اس کے پرمیشن کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ 28 سال کا ہونے کے باوجود اب تک اس نے شادی کی نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنے معیار کی کوئی لڑکی ملی ہی نہیں تھی۔ اسے ڈرپوک، ڈبو اور بے وقوف لڑکیوں سے شدید نفرت تھی۔ جب کوئی لڑکی اوور ریئیکٹ کرتی تو اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگتا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں سے چڑ ہوتی تھی۔ اسے میچور لڑکیاں پسند تھیں، لیکن فی الحال حورین صاحبہ کے روپ میں بقول اس کی دنیا کی سب سے بے وقوف ترین لڑکی موجود تھی، جسے وہ صبح سے ہی برداشت کر رہا تھا، اور ابھی اس سے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چپ کر کے سو جاؤ، مجھے آپ کے پاس ہونا ہے، میں آپ کے کندھے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں، اس طرح سے مجھے اچھی اور میٹھی نیند آئے گی۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ وہ پھر رونے لگی۔ اب پاگل، آپ کا پورا خاندان پاگل، آپ کی ہونے والی بیوی اور بچے پاگل، یہ کہہ کر وہ زور زور سے بیڈ پر بچوں کی طرح اپنی ٹانگیں مارنے لگی تھی۔ سونا ہے تو سو جاؤ، ورنہ جاگتی رہو میری بلا سے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس کا باجا مزید اونچا ہو گیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس لڑکی کا کیا کروں؟ یہ تو ایک ایسا امتحان ہے جس میں بمشکل ہی پاسنگ مارکس آئیں گے۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اب میرے پاس ہو جائے، اب میرے پاس ہو جائے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے علاوہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ تم یہیں پر لیٹو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اور اس کے قریب ہی کچھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بیڈ بہت چھوٹا ہے، اور اگر میں بھی اس پر تمہارے ساتھ آ کر لیٹ گیا تو یہ بیڈ ٹوٹ جائے گا۔ پھر ہاسپٹل والے تم سے فائن لیں گے، اور اگر تم نے فائن نہ دیا تو وہ تمہیں جیل لے جائیں گے۔ نہیں، مجھے جیل نہیں جانا۔ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، سو جاؤ، میں ایک شرط پر سو جاؤں گی، اگر آپ میرے پاس بیٹھے رہیں۔ آپ میرے بالوں میں انگلیاں چلائیں جیسے فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ارسل کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ آج اس سے پہلے وہ کبھی بھی کسی عورت کے پاس نہیں گیا تھا، تو پاس جانا تو دور کی بات، اس نے کبھی کسی سے حد سے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی، اور وہ بھی صبح شام اس کا اس لڑکی کے ساتھ ہی ٹاکرا ہو رہا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، پرومس، اگر میں تمہارے پاس بیٹھا تو تم سو جاؤ گی؟ وہ بچوں کی طرح سر ہلا کر کہنے لگی، ہاں ہاں، میں سو جاؤں گی۔ بیڈ کے ساتھ موجود بینچ پر ارسل بیٹھ چکا تھا۔ وہ لڑکی آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ ارسل کو بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ بالوں میں ہاتھ پھیرے نا۔ وہ اس کے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلانے لگا تھا۔ اس نے معصومیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون پھیلا ہوا تھا، اور 5 منٹ کے اندر اندر وہ نیند کی گہری وادیوں میں جا چکی تھی۔ آگے 20 منٹ گزر چکے تھے، مگر وہ بھی ابھی تک کسی پوزیشن میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں محترمہ کے بالوں میں ابھی تک چل رہی تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور ہڑبڑا کر اس سے دور ہٹا۔ نرس جب اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سر، مجھے لگا تھا آپ گھر جا چکے ہیں۔ ہاں، میں اپنا موبائل اس کمرے میں بھول گیا تھا، بس وہی لینے کے لیے آیا تھا۔ سر، ہمیں جلد از جلد ان کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا، ورنہ ان کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میڈم، ندھا بھی اپنی پوری کوشش لگا رہا ہوں، آپ ٹرائی کریں، ان کی یادداشت واپس آ جائے گی، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کے گھر والوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ اس نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ وہ اس کے پہلو سے نکلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کھلی ہوا میں جا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ بہت ہی عجیب لڑکی ہے، حد ہوتی ہے بچکانہ حرکتوں کی۔ محترمہ، میں اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو میں اس کو اور کسی ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا، لیکن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، مجھے ڈر ہے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے۔ غلطی ساری میری ہے، اس رات مجھے تیز ڈرائیونگ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتا ہوا اس کے بارے میں سوچتا ہوا پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ہاسپٹل گیا تو حورین کے کمرے سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ اندر داخل ہوگا
तो इसे अपना सर गोल गोल घूमता महसूस हुआ। हुरैन ने पूरा कमरा सर पर उठाया हुआ था और पूरे कमरे में गोल गोल घूम रही थी। नर्स हाथ में इंजेक्शन उठाकर परेशानी से इसके पीछे पीछे भाग रही थी। हुरैन बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपको ज़रा भी दर्द नहीं होगा। नहीं, मैंने आपके पास नहीं आना। आप झूठ बोलते हैं, मुझे पता है क्या मुझे दर्द करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा डॉक्टर आ गया, इनसे कहती हूँ इनकी तरह बड़ी। और फिर इसके पीछे जाकर छुप गई। पकड़ के दिखाओ मुझे, पकड़ के दिखाओ। अरसल को गुस्सा आ गया। इसने हुरैन के बाजू को पकड़ा और उसे एक झटके से अपनी जानब खींचा। हुरैन की कमर अरसल के सीने से जाकर लगी थी, जबकि इसके दिल की धड़कनें भी एक लम्हे के लिए रुक गई थी। तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, मैं इसको पकड़ता हूँ, अरसल ने सख्त लहजे में कहा। तो हुरैन नर्स मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज में हुरैन की तरफ देखने लगी, जो छोटे बच्चों की तरह मुंह बसो रही थी। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाकर फारग हुई तो हुरैन का बाजा फिर से शुरू हो गया था। खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें चॉकलेट्स लाकर नहीं दूंगा। मुझे दर्द हो रहा है। अगर आपको कोई इंजेक्शन लगाता तो मैं आपसे पूछती कि कितना दर्द होता है। वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए इसे डांटते हुए बोली थी, जबकि इसके इस अंदाज पर वो अशश कर उठा था। किसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरसल के सामने ऊंची आवाज़ में बात करता, और हुरैन साहबा इससे बहस करके ही दम लेती थी। चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी सवालात पूछने हैं, मुझे इनका ठीक ठीक और सोच सोच कर जवाब देना। वो अभी तक अपने बाजू को सहला रही थी, फिर घूर कर अरसल की तरफ देखने लगी। कहने लगी, आप मेरे साथ एक मीटिंग करने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं क्या मुझे प्रपोज करने वाले हैं? हमेशा की तरह इसने उल्टा जवाब दिया था। इसने अपने सर को बेसख्ता झटका था। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मुझ में क्या कमी है मुझे बताएं। मैं खूबसूरत भी हूँ, जवान भी हूँ, सबसे बढ़कर ये कि मैं समझदार भी हूँ। अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे बच्चे भी बहुत प्यारे होंगे और मासूम होंगे। बताएं, आप अपनी पहली बेटी का नाम क्या रखेंगे? वो नॉन स्टॉप बोलती चली जा रही थी। जब अरसल की बस होगी गुस्से से सुर्ख लाल होता तो वो धाड़ा था। कहने लगा, चुप कर जाओ, फजूल बातें ना किया करो। खबरदार जो तुमने ये बातें किसी और के सामने कही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फ़ौरन से चुप हो गई। इसने अपना सर झुका लिया था। जब से वो यहाँ पर आए थे तब से लेकर पहली बार अरसल ने इस लहजे में इससे बात की थी, और इसका यह तरीका वाकई में काम कर गया था। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांसें बंद हो रही हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? इसने फिर से गर्दन उठाकर इंतहाई मासूमियत से सवाल किया था। अरसल को कभी कभार ये लगता था कि वो अपने होने वाली इज्जत अफजाई भी मिनटों में भूल जाती है, क्योंकि इसका मूड चेंज होने में 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। अगर 5 मिनट पहले वो रो रही होती थी तो 5 मिनट के बाद हुरैन साहबा के अंदर रोमांस वाला कीड़ा भी फिर से जाग जाता था। अरसल इसको समझाना चाहता था कि ये रोमांस अजनबी डॉक्टरों के साथ अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अस्पताल के पिछले हिस्से में बने लॉन में आ गए थे, जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स को जाने की इजाज़त थी। डॉक्टर मारिया, जो डॉक्टर अरसल की बेस्ट फ्रेंड थी और क्लास फेलो भी थी, वो इस वक्त स्टाफ रूम की खिड़की में खड़ी थी, जो जासूस नज़रों से इस छोटी सी लड़की को देख रही थी। जब वो इस हॉस्पिटल में लाए तो सबसे पहले डॉक्टर अरसल ने डॉक्टर मारिया को भी टाइम देना ख़त्म कर दिया था। क्या तुम्हें कुछ पता लगा है कि ये कौन है? स्टाफ रूम में इसकी एक जासूस नर्स भी मौजूद थी। मारिया ने इसे सवाल किया तो वो पुरअसरार लहजे में कहने लगी, मैडम साहिबा, अगर आपस की बात बताऊं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारे डॉक्टर साहब इस लड़की को पसंद करने लगे हैं। देखे तो कैसे हर वक्त इसके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। इस दिन भी जब वो ऑपरेशन करके फारग हुए तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन जब इनको ये पता चला कि हुरैन साहिबा रो रही है तो वो भागते हुए इनके कमरे में चले गए, और फिर वहाँ पर 3 घंटे गुजारने के बाद वो घर गए। उन्होंने तो अपनी नींदें भी इस लड़की के लिए बर्बाद करना शुरू कर दी हैं। मुझे तो लगता है कि वो लड़की इन्हें ले उड़ेगी। ज़्यादा फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मारिया ने इसे गुस्से से डांटा। अगले ही लम्हे इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जी कोई बात नहीं डॉक्टर साहबा, मैं समझ सकती हूँ, इसने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। वैसे मैडम साहबा, एक और आपस की बात है। वो लड़की है तो बहुत छोटी, लेकिन बड़ी हसीन है। कसम से इसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती।
تم جاؤ، وارڈ نمبر 3 میں اس وقت صرف ایک ہی نرس موجود ہے۔ ماریا نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے باہر جانے کے لیے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد ماریا ایک بار پھر سے جلن کی آگ میں جلنے لگی۔ تم میرے ارسل کو مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ ارسل کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ میں ہر حد سے گزر جاؤں گی۔ اب میرے ساتھ اس جھولے پر چل کر بیٹھے نا۔ دیکھیں وہ تو جھولا کتنا پیارا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم دونوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ویسے اگر ہم دونوں کی ایک خوبصورت تصویر کھینچی جائے تو ہم ایک کمپلیٹ کپل معلوم ہوں گے۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے چیزیں سمجھا دیتا۔ دیکھو حرین، میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ وہ آلو جیسی آنکھیں پوری کی پوری کھول کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنے کان کھولنے کے لیے کہا ہے، آنکھیں کھولنے کی نہیں۔ یہ الو جیسی آنکھیں بند کرو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو وہ کسانی سے ہنسی تھی۔ سب کہتے ہیں میری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ وہ خود کو بھی اپنی تعریف کرنے لگی تھی۔ ابھی جو تمہیں کہنے والا ہوں اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ میں تم سے پورے 11 سال بڑا ہوں۔ تو کیا ہو گیا ہے؟ مرد اور عورت کی عمر میں اتنا فرق لازمی ہونا چاہیے۔ اور تمہیں یہ سب کچھ اس نے بتایا مجھے نہیں یاد۔ بس یہ پہلے سے ہی میرے دماغ میں سٹور ہے۔ وہ فوراً ہی لائن پر واپس آ گئی تھی۔ ان ساری حرافات کو اپنے ذہن سے نکال دو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کیا یاد ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک ہی بینچ پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ میں آپ کے کندھے پر سر رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا میں یہاں پر سر رکھ سکتی ہوں؟ پاگلوں والی باتیں مت کرو۔ اس میں پاگل پن والی کون سی بات ہے؟ ارسل کا چہرہ بت سے لال ہو گیا تھا۔ آپ اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر اس نے بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ اگر اب تم نے اس طرح کی کوئی بھی بات کہی تو میں تمہیں دھکے دے کر اس ہاسپٹل سے باہر نکال لوں گا اور دوبارہ کبھی تمہیں ہاسپٹل میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں اب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، بلکہ اب تو وہ ارسل سے بھی کافی دور ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ کیا تمہیں اس جگہ کا نام یاد ہے جہاں پر تم رہتی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سکول جہاں پر تم پڑھتی تھی؟ پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ گھر کے کسی فرد کا نام؟ ہاں، میرے دماغ میں کچھ نام ہیں۔ ایک کا نام چنٹو ہے، ایک کا نام بنٹو ہے اور ایک کا نام سوہل ہے۔ یہ سب کون ہے؟ وہ اسے دانت پستے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اب اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا، بس نام ہی یاد ہیں۔ آپ نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تمہارے پاس کوئی چیز تو ہوگی، کوئی ID کارڈ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اب وہ میرے پاس آخری راستہ بچا ہے۔ تمہاری تصویریں کھینچوں اور پولیس کے حوالے کر دوں تاکہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ نہیں، میری تصویر مت کھینچیے گا۔ اگر میں وائرل ہوگی تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ تم سے بڑی اداکارہ میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرے ایک صلہ ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی فلموں کے لیے ٹرائی مت کرنا، ورنہ تم آج کے دور کی سب سے بڑی فلاپ اداکارہ ہوگی۔ اب مجھ سے جلتے ہیں؟ اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا ہے۔ جا رہی ہوں یہاں سے۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ جب دیکھو مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے مرچیں چبا کر بیٹھے ہوں۔ شادی نہیں ہوئی پھر بھی غصے میں رہتے ہیں۔ وہ اس کی باتوں کا برا منانے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا، کیونکہ محترمہ کو اپنے کمرے کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی اور کے کمرے میں گھس گئی تو ایک نیا طوفان آ جائے گا۔ فی الحال وہ کسی بھی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اب جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں تب تک تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ رات کے وقت میں تمہارے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لاؤں گا۔ مجھے لیز اور پیپسی بھی پینی ہے، وہ بھی لائیے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ برگر بھی لائیے گا اور پیزا بھی اور پاستا بھی۔ اس کی فرمائشوں کا پنڈارا کھل گیا تھا، اس کے لیے تمہیں ایک پیاری سے تصویر کھنچوانی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ اوپن کیا تو اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھپا لیا تھا۔ نہیں، میں تصویر نہیں کھنچواؤں گی۔ اگر کل کو میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوں گے۔ ضد مت کرو اور جلدی سے اپنے چہرے پر سے اپنے ہاتھوں کو ہٹاؤ۔
نہیں نہیں، میں نہیں ہٹاؤں گی، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لو۔ مجھے غصہ دلا رہی ہو آپ، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں آپ کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ یہ سن کر اس کے منہ سے حیرت سے کھل گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ اور جو تم پچھلے 2 دنوں سے مجھے ہراساں کر رہی ہو اس کا کیا؟ وہ ہراسمنٹ نہیں ہے، وہ تو بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ آپ بہت ہی ہینڈسم ہیں۔ وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے ہی مکر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اس نے نرس کو ہدایت کی تھی کہ جب بھی تمہیں موقع ملے اس کا کلیئر پکچر لے کر مجھے سینڈ کر دینا۔ شام تک اسے تصویر موصول ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک اپنے موبائل میں وہ اس کی تصویر کو زوم کر کے دیکھتا رہا۔ خوبصورت تو تم بہت ہو، اس میں کوئی شک نہیں، کاش تمہارے دماغ بھی تھوڑی سی عقل ہوتی، وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے انسپیکٹر دوست کو کار ملائی۔ یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کی یادداشت چلی گئی ہے، مجھے اس کے گھر والوں میں کے بارے میں پتہ لگوانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو۔ میں تمہیں اس کی تصویر سینڈ کر رہا ہوں۔ یہ تصویر مطلوبہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دو اور اگر ہو سکے تو مطلوبہ نیوز پیپر میں بھی دے دو، کیونکہ اب میرے لیے اس لڑکی کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ارے یار، اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس یہ سمجھو کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ آج کا دن بہت زیادہ ایکٹنگ گزرا تھا۔ رات کے وقت اس کے الٹرنیٹ ڈاکٹرز موجود تھے، اس وجہ سے وہ آرام کرنے کے لیے حویلی واپس آ گیا تھا۔ ڈاکٹر ارسل ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا جو گاؤں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سیاست دان بھی تھا، مگر ارسل کو سرداری اور سیاست سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس لیے کا بچپن سے ہی ایک خواب تھا کہ اس نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس کے لیے اسے ڈاکٹری سے اب سے بہترین پیشہ لگا تھا۔ اس کے 2 بھائی تھے، ایک سیاست میں تھا اور دوسرا بابا کے ساتھ گاؤں میں سرداری کے معاملات دیکھتا تھا، جبکہ ارسل نے تعلیم کے فوراً بعد ہی ہاؤس جاب سٹارٹ کر دی تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہاسپٹل بھی بنانے لگا تھا۔ ابھی اس کے 2 ہاسپٹلز تھے جہاں پر وہ غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہی شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل مانے جاتے تھے۔ اس کا موبائل بجا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ نرس کی کال آئی۔ ہاں کیا ہوا؟ حورین سو گئی ہے؟ صاحب جی وہ دوائی نہیں لے رہی، میں کیا کروں؟ تم آج اسے دوائی مت دو، اسی طرح ہی اسے سونے دو، میں کل آ کر اس کی دوائیاں چینج کروں گا، کیونکہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ نرس خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے صاحب۔ ارسل صاحب جب ماضی کے میں کھو گئے۔ آج سے تقریباً 4 دن پہلے ہی وہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر سے واپس جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، بس کسی طرح سے وہ اپنے بیڈ تک پہنچنا چاہتا تھا اور جی بھر کے نیند لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ اچانک ہی سڑک کے بیچوں بیچ ایک لڑکی آ گئی۔ ارسل نے بریک لگائی تھی مگر اس کے باوجود بھی گاڑی ہلکی سی اس لڑکی کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا تھا جس سے اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا، جبکہ ہلکی سی ٹکر لینے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی زخمی ہو گئی تھیں، کوہنیوں پر بھی خراشیاں آ گئی تھیں۔ وہ ایک معصوم کم عمر لڑکی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ یہاں پر کیسے آ گئے؟ ارسل نے اسے فوراً اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ گاڑی ریورس کر کے ہاسپٹل لے آیا۔ وہ اس کے بیگ اس کی جگہ پر ہی بھول کر آ گیا تھا۔ اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ نرم دل کا مالک تھا، آج اس سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک معصوم سی لڑکی اندر کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کو ہوش آیا۔ حورین نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو اسے وہ دنیا نئی اور اجنبی لگی، بلکہ اسے تو سب کچھ ہی اجنبی لگ رہا تھا سوائے سامنے کھڑے اس خوبصورت ڈاکٹر کے۔ اس نے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کہیں میں جنت میں تو نہیں آ گئی؟ اسے نشے سے چور لہجے میں کہا۔ وہ گڑبڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ نرسیں مسکرانے لگی تھی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس نے پروفیشنل انداز میں سوال کیا۔ میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، میری کونیاں بھی درد کر رہی ہیں، میرے سر سے درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے ہوش میں آتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ بے ہوشگی میں اس نے جس قدر معصوم لگ رہی تھی، ہوش میں آ کر وہ اس سے بالکل الٹ بن چکی تھی۔ وہ اس وقت شیطان کی نانی معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی میڈم آپ کو انجیکشن لگائیں گے، آپ کافی حد تک آرام آ جائے گا۔
نہیں، مجھے انجیکشن نہیں لگانا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، لیکن ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ارسل تیزی سے آگے بڑھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ دیکھیے، ابھی آپ یہاں سے نہیں اٹھ سکتی۔ آپ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں، میں ان کو انفارم کر دیتا ہوں۔ اور آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کون سے گھر والے؟ کیا میرے گھر والے نہیں ہیں؟ انتہائی معصومیت سے پھر سے سوال کیا گیا۔ نرس کے لیے اب اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اور اگر آپ کو یہی رویہ رکھنا ہے میڈم ندا، تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، ارسل نے انتہائی کثرت سے کہا۔ تو وہ اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارسل پھر سے حرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ ان کا بیگ کہاں ہے؟ سر وہ تو ان کے پاس نہیں تھا، آپ صرف اور صرف انہی کو یہاں پر لائے تھے، دوسری نرس نے تیزی سے جواب دیا تھا۔ تب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شاید وہ اس کا پرس روڈ پر ہی بھول کر آ گیا ہے۔ اس نے اپنے ایک گارڈ کو کال کی اور اسے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے کہا، لیکن وہاں جا کر گارڈز کو کچھ بھی نہ ملا تھا۔ یقیناً کوئی پرس اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب نہ تو اس لڑکی کا کوئی آئی ڈی کارڈ تھا، نہ ہی کوئی نمبر یاد تھا، اور نہ ہی اسے اپنے گھر والوں کا پتہ تھا۔ دوسری طرف وہ حد سے زیادہ بیوقوفانہ حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں بھی بچگانہ تھیں۔ وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا تھا، چونکہ اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے اب اسے ہر حال میں اس لڑکی کا خیال رکھنا تھا۔ پوری رات ہی وہ گن چکر بنا رہا، کیونکہ محترمہ کی فرمائشیں ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اسے قابلی پلاؤ کھانے کا دل کرتا ہے تو کبھی وہ منٹ مارگریٹا کی فرمائش کر دیتی۔ اگر وہ اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیتا تو محترمہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی تھی۔ صبح 5 بجے وہ گھر واپس آئے، لیکن 8 بجے اسے پھر سے ہاسپٹل سے کال آ گئی تھی، کیونکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس آ گیا تھا۔ اسے آپریشن کے لیے جانا تھا۔ اس دن سے لے کر اب تک حرین صاحبہ اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ حرین کے بارے میں سوچتا سوچتا وہ ایک بار پھر سے گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اگلے 2 دن یوں ہی سکون سے گزر گئے تھے، کیونکہ حرین کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی۔ اس کو بخار ہو گیا تھا، گلا بھی درد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے شرارتیں کم کر دی تھی۔ لیکن یہ خاموشی بھی اب ارسل کو کھٹک رہی تھی، کیونکہ وہ تو اس کی بک بک سننے کا عادی تھا۔ وہ درد سے 3 دن بعد اس کے کمرے میں غیر ارادی طور پر چکر لگانے آیا تھا۔ وہ دونوں بار ہی سو رہی تھی، تیسری بار وہ جاگ رہی تھی، مگر وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر ارسل، آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماریا کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ ابھی بھی حرین کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جی ماریا صاحبہ بولیے۔ اور یہ آپ کب سے فارمیلٹیز شو کرنے لگی؟ جب تک مجھے لگتا ہے ہم دونوں بیسٹ فرینڈ بھی ہیں۔ اگر ہم بیسٹ فرینڈ ہوتے تو کبھی بھی مجھ سے اتنی بڑی بات نہ چھپاتے۔ وہ اس کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج تک تم سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی۔ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ وہ لڑکی کون ہے جس کا تم اتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہو؟ کہیں وہ تمہاری منگیتر تو نہیں؟ کیا ہو گیا ہے یار؟ کس طرح کی بچگانہ حرکتیں کر رہی ہو؟ ارسل نے اسے ساری ڈیٹیل دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اسے بتایا تھا کہ اس سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے اسے لینے کے لیے آ جائیں اور وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ ارے تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تم وہ میرے حوالے کر دو، میں اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ارسل نے خوشگوار انداز میں اسے پوچھا تھا۔ یار اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ آفٹر آل تم میرے بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بہت قریبی بھی ہو۔ یا تم نے میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ وہ تھوڑی سی شرارتی ہے۔ ہاں تم ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گی۔ مجھے پتہ ہے ایسی بچیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بس اس کو ڈانٹا نہیں اور نہ ہی اس پر غصہ کرنا، ورنہ اس کا باجا بجنا شروع ہو جائے گا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ اب اس کی کسٹڈی سے اپنے ہاتھ ڈاکٹر ماریا کی ڈیوٹی تھی۔ وہ حرین کا خیال رکھے۔ ماریا پچھلے 15 منٹ سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورے جا رہی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اس نے اپنی آنکھیں ماریا کے چہرے کے اوپر سے نہیں ہٹائی تھی۔ اب تو ماریا کو بھی کوفت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل بھی عجیب سی انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماریا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ پلکیں جھپکے
बगैर फिर इसको देखने लगी थी। आर यू ओके निदा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोमे में चली गई है। अरे डॉक्टर साहबा, ये ऐसी ही क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं ऐसी ही हूँ? और अपकारदार लहजे में बोली थी। अरे नहीं नहीं हुरैन साहबा, प्लीज़ गुस्सा मत करें। अब तुम्हारा डॉक्टर कहाँ पर है? मुझे इससे बात करनी है। वो अपने बाजू चढ़ाते हुए बोली, यूँ जैसे लड़ने मरने के लिए मैदान में उतरने आ रही है। वो तो घर चले गए हैं, इनको कॉल करके बुलाओ। तुम इनको क्यों परेशान कर रही हो? पिछले 1 हफ्ते से वो तुम्हारे पीछे खुआर हो रहे हैं। थोड़ी सी तो अपने अंदर इंसानियत पैदा कर लो। तुम तो इनके पीछे ही पड़ गई हो। तुम जैसी लड़कियों से भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, जो अपने ऊपर मासूमियत का खोल चढ़ाकर खूबसूरत और अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, हुरैन ने इसके बाल पकड़ लिए थे और ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी थी। वो दर्द से कराह रही थी। निदा तेज़ी से आगे बढ़ी तो मारिया के बाल छोड़कर इसने नर्स के बाल पकड़ लिए थे। तुम क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मारिया ने गुस्से में चलाते हुए कहा। फिर पाँव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नर्स ने बड़ी मुश्किल से हुरैन को पुरसुकून किया था और फिर इसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। शाम के वक्त वो गैर इरादी तौर पर फिर से हुरैन के कमरे में दाखिल हुआ था। शायद इसको आदत हो चुकी थी। अब वो इसका दीदार किए बगैर अपनी ज़िंदगी में खालीपन महसूस करता था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हवा में झूल रही थी। नर्स इसको संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? ने इसने खांसी का पूरा शरबत पी लिया है और अब ये मुझे अपने होश में नहीं है। मैं खुद नहीं नहाऊंगी, मुझे डॉक्टर साहब ने नहलाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर के कान की लो लाल हो गई थी। ये क्या बदतमीज़ी है? तुम कोई छोटी बच्ची हो? तुम अभी इसे यहाँ लेकर जाओ, इसे नर्स से कहा। वो गड़बड़ाते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा देखें, ये तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। सुबह भी इसने बहुत बड़ा तमाशा किया था और अब क्या कर दिया इसने? मारिया साहिबा के बाल खींचे हैं। इस वक्त ही अरसल को याद आया कि मारिया थोड़ी देर पहले इसे बड़े उखड़े अंदाज में बात कर रही थी। इसके पीछे ये वजह थी। दूसरी तरफ मोहतरमा लहराते हुए अरसल के पास आई। इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसकी आंखों में देखते हुए नशे से चूर लहजे में बोली थी, तुम इतने प्यारे क्यों हो चिकने? वो इसके गाल ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी। इसके इस लोफराना अंदाज पर वो बीचों ताप खाकर रह गया था। इसने इसे पीछे धकेलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अगले ही लम्हे वो लहराकर ज़मीन बोस हो चुकी थी। वो एक बार फिर से नींद की वादियों में चली गई थी। इसने भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था, वरना हुरैन को कंट्रोल करना इसके लिए भी नामुमकिन हो गया था। शाम के वक्त जब वो ऑफिस में बैठा हुआ था, दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अजनबी कमरे में दाखिल हुआ था। इसके बारे में थोड़ी सी देर बाद पहले इंस्पेक्टर डॉक्टर अरसल को बताया था। हुरैन मेरी कज़न है और मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। फरहाद ने डॉक्टर अरसल को बताया कि हुरैन एक यतीम लड़की है। 3 साल पहले ही इसका मामा बाबा का कार हादसे में इंतकाल हो गया था। फरहाद की अम्मा अब्बा ने इसकी परवरिश की थी और फिर कुछ दिन पहले ही वो अपने दोस्त के घर गई थी, लेकिन रात के वक्त घर वापस ना आई। फरहाद ने इसे हुरैन के बचपन से लेकर जवानी तक की तमाम तस्वीरें दिखाई थीं और अपने साथ भी इसे कुछ पिक्चर्स शेयर की थी। इसके अलावा आपने मामा बाबा से भी डॉक्टर अरसल की बात करवाई थी। वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था। वो इसे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। फरहाद को देखकर हुरैन के चेहरे का रंग लट्ठे की मानद सफ़ेद हो गया था। मोहतरमा थोड़ी देर पहले ही होश में आए थे। वो काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर रही थी। हुरैन, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ, घर वापस चलते हैं। इसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। डॉक्टर अरसल के पीछे जाकर छुप गई थी। डॉक्टर अरसल के वाइट कोट को इसने अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। मैंने इसके साथ नहीं जाना, इसने सरगोशीनुमा अंदाज में कहा। डॉक्टर, मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से भेजने से पहले मेरी बात सुन लें, वरना मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊँगी। अब वो बचकाना अंदाज में नहीं बल्कि एक सीरियस और संजीदा अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। डॉक्टर को लग रहा था कि वो अभी भी एक्टिंग कर रही है। अरसल एक गहरी सांस खारिज करके इसे देखकर कहने लगा, देखो हुरैन, तुम यहाँ पर आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। हमने हमेशा यहाँ पर नहीं रहना। जब तुम्हारे फैमिली मेम्बर तुम्हें लेने के लिए आ चुका है तो तुम्हें अब इसके साथ चले जाना चाहिए। प्लीज़, यही इस पूरे हॉस्पिटल के लिए बेहतर है।
تم نے اتنے دنوں میں دیکھا ہے کس قدر ڈسٹربنس پھیلائی ہے۔ چلو شاباش، جاؤ اور دوبارہ ایسی بچگانہ حرکتیں کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ مت کرنا، کیونکہ ہر کوئی مجھ جیسا کردار رکھنے والا نہیں ہوگا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جب وہ وہاں سے جا رہی تھی تو اس نے آخری بار پلٹ کر ڈاکٹر ارسل کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو بے حد بے چین کر گیا ڈاکٹر ارسل کو۔ بے یقینی تھی، سب سے بڑھ کے اعتماد کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر ارسل نے اسے بڑی مشکل سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن شاید یہ کوشش ناکام تھی۔ جو اب اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا، وہ لڑکی اس کے حواسوں پر ایسی چھا گئی تھی کہ اب اسے حورین کے علاوہ کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی شرارتیں، اس کی بچگانہ حرکتیں یاد کر کے اکیلے میں مسکرا دیتا تھا، اور پھر اس کا قریب آنا، ارسل کی دھڑکنوں کا منتشر ہو جانا، اس کے گالوں کو لال ہونا اور کانوں کی لو کا تپ جانا۔ پہلے بھی کئی لڑکیاں اس کے قریب آئی تھیں، کئی لڑکیوں سے اس کی ذات میں دلچسپی لی تھی، مگر کبھی بھی اس نے اپنے دل میں ان لڑکیوں کے لیے ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جب وہ حورین کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا جو وہ جانے کے بعد بھی اس کی زندگی میں ہی رہ گئی تھی۔ رات کے وقت وہ حویلی میں داخل ہوا۔ آمنہ بیگم اپنے بیٹے کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ماریا کے بابا تمہارے بابا سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے تمہارے اور ماریا کے رشتے کے بارے میں بات کی ہے۔ مجھے ان میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی۔ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری کولیگ بھی ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے امی جان؟ میں نے کبھی بھی ماریا کو اس نظر سے نہیں دیکھا، اور مجھے اس سے شادی بھی نہیں کرنی۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ تم ایک میچور لڑکی چاہتے ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ ماریا سے زیادہ سمجھدار لڑکی کوئی اور ہوگی۔ مجھے ماریا سے شادی نہیں کرنی ہے امی۔ امی جان، مہربانی کر کے آپ انہیں کوئی بھی امید مت دھمائیے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ چپ سا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، ہو سکتا ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ آمنہ بیگم کہنے لگی کہ کون ہے وہ بیٹا؟ بتاؤ مجھے۔ مگر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ بستر پر لیٹا تھا سونے کے لیے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں کئی طرح کے خیالات تھے، بار بار حورین اس کی نظروں کے سامنے آ رہی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر ارسل کے اس قدر قریب آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لمس کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس رات اس نے اپنے آپ سے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ وہ حورین سے محبت کرنے لگا ہے۔ ہاں، وہ اس کی زندگی میں آنے والی وہ واحد عورت تھی جس سے ارسل صاحب کو محبت ہوئی تھی۔ جن بچگانہ حرکتوں سے وہ زیادہ چڑھتا تھا، اب وہی حرکتیں اسے یاد آتی تھی۔ پہل تو لگا کہ وہ ایک ہفتے میں ہی اس لڑکی کو بھول جائے گا، لیکن اب اس کی یادوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ حورین سے ملنے کے لیے جائے گا۔ فرحاد نے جو ہے ایڈریس بتایا تھا، اگلے ہی روز ہاسپٹل سے چھٹی لے کر وہ سیدھا اس ایڈریس کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اسے یاد آیا کہ حورین کو چاکلیٹس بہت زیادہ پسند تھیں۔ وہ راستے میں رکا اور ایک خوبصورت پھولوں کا بوکے لیا اور 7 چاکلیٹس بھی لی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، جیسے حوران کو اپنے سامنے دیکھ کر بے قابو ہو کر اسے اپنے سینے سے ہی لگا لے گا۔ وہ اس ایڈریس پر پہنچا، مگر وہ غلط تھا۔ وہاں پر فرحاد نامی کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا۔
اس نے یوں ہی کچھ سوچے سمجھے حرین کو فرحات کے حوالے کر دیا۔ اگر وہ فرحات کے ساتھ حرین کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا تو آج اسے اس تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ حرین فرحات کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اس کے پیچھے جا کر چھپ جاتی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سننے کے بعد اب مجھے یہاں سے بھیج دیجیے گا، لیکن مجھے صرف اور صرف ایک موقع دے دیں۔ اور اس نے حرین کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامے بازی کر رہے گی، پھر سے کوئی نئی کہانی ایجاد کر لے گی۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی وقت اس نے انسپیکٹر کو کال کی، جس کے ذریعے فرحات اس تک پہنچا تھا۔ فرحات کی ساری ڈیٹیل لے کر وہ اس کے فلیٹ پر گیا۔ اس کو فلیٹ میں ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر تھا۔ اس کے آس پاس کوئی رہائش نہیں تھی اور آبادی بھی اس بلڈنگ سے کافی دور تھی۔ اس علاقے کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بار بار ذہن میں عجیب و غریب وسوسے اڑ رہے تھے۔ کہیں حرین کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فرحات کے فلیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فلیٹ کے اندر سے آنے والی چیخوں کی آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک گیا تھا۔ اس نے زور سے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تو ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ وہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ حرین کی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ کر فلیٹ کے اندر داخل ہو جائے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ دوسری طرف سے بھی کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے پھر سے دروازے پر دستک دی۔ اب کی بار اندر سے فرحات کی آواز گونجی تھی، کون ہے؟ ارسل کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے رائڈر آتا دکھائی دیا، جو کہ پیزا ڈیلیور کرنے والا لگ رہا تھا۔ ارسل نے اسے اشارہ کر کے وہیں پہ رکنے کو کہا، تو پھر خود اپنا لہجہ بدل کر کہنے لگا، ڈیلیوری والا ہوں صاحب۔ یہ سن کر فرحات تھوڑا سا پرسکون ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تھا، ارسل نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ اس کی ناک سے خون کا ایک فوارہ نکلا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا زمین پر گر گیا تھا، جبکہ حرین تھوڑے ہی فاصلے پر دیوار کے پاس بیٹھ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی حالت غیر تھی۔ کپڑے کندھے سے پھٹے ہوئے تھے، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر نیل کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ ظالم شخص نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فرحات کو دھکا دے کر الگ کر دیا۔ اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا، کیونکہ حرین کی حالت سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں پر ٹھیک ٹائم پر آ گیا تھا۔ حرین کے ماں باپ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑی رقم اس کے حصے میں آئی تھی، یعنی اس کے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو گئی تھی۔ فرحات چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لے، جبکہ حرین اس کے ارادوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے فرحات سے شدید نفرت تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ عیاش انسان تھا۔ ہر عورت کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا۔ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ وہ ایسے شخص کے ہاتھ اپنی زندگی کی ڈور نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے سچی محبت کرے، اس کے جذبات کی قدر کرے، اس کو تحفظ دے، اس کی عزت کرے اور اس کو سمجھے۔ اس کے چچی جان نے بھی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ چچا کا 3 سال پہلے ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ اب صرف فرحات کی امی اور فرحات ہی بچے تھے۔ وہ دونوں ہی حد سے زیادہ لالچی تھے۔ ایک دن اس نے اپنی چچی جان کو بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ اس کی فرحات سے زبردستی شادی کروانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس رات وہ گھر سے بھاگی تھی کہ ڈاکٹر ارسل کی گاڑی سے جا کر ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر ارسل سے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ وہاں پر جان بوجھ کر اس نے پاگل پن کی اور یادداشت چلے جانے کی ایکٹنگ کی تھی، کیونکہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ اس کی فرحاد سے شادی نہ ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرحاد سے جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ارسل کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اسے ارسل سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ انسان دل کا بہت اچھا تھا، اس میں سے کوئی بھی شک نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت ہی سافٹ رویہ رکھتا تھا۔ یہ چیز بھی اس نے شدت سے محسوس کی تھی کہ ارسل کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ ضرور ہے۔ جو اہمیت وہ اس کو دیتا تھا، اسے ہمیشہ ہی اہمیت اس نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں کسی عورت کو نہیں دی ہوگی۔ یہ بات بھی اسے نرس نے بتائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل مزید بڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اس دن جب فرحاد اسے لینے کے لیے آیا تو وہ ارسل کے پیچھے ایک امید سے جا کر چھپی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ارسل اسے فرحاد کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن جب ڈاکٹر نے اسے فرحاد کے ہاتھوں میں دیا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ واپس آ گیا تھا، لیکن ان دنوں اس پر کچھ کیسز چل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ فرار تھا۔ آج صبح ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ اس فلیٹ میں بند تھی، وہاں پر کھانے پینے کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کا دل مر گیا تھا۔ وہ 2 دنوں سے بالکل بھوکی تھی۔ اس نے فلیٹ سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی۔ روز شام کے وقت اس کی چچی اس سے ملنے کے لیے آتی تھی اور اس کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج فرحاد نے حد ہی پار کر دی۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کے اندر کا حیوان ایک دم سے ہی جاگ اٹھا تھا۔ حورین کی قسمت اچھی تھی کہ ڈاکٹر ارسل وہاں پر بر وقت پہنچ گیا۔ حورین ابھی بھی ایک کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، شکایتی نظروں سے ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ ارسل دیوانہ وار اس کی طرف گیا، مگر وہ سہم کر اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، اب کیوں آئے ہیں؟ اب چلے جائیں، اب مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، میرے ماں باپ چلے گئے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، نہ میری بہن، جو مجھے اس مشکل حالات میں میری مدد کرے۔ ایک آپ تھے جس کو میں نے اپنا سمجھا، مجھے لگا آپ میری حفاظت کریں گے، مگر آپ نے بھی مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سب سے نفرت کرتی ہوں، مجھ سے پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی اور ارسل کو لگا جیسے اس کا جگر پھٹ جائے گا۔ وہ جس حالت میں بیٹھی تھی، ارسل نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس قدر زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے اس کے سارے غم ارسل خود میں سمو گیا ہو۔ ارسل کی آنکھوں سے بھی زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے۔ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ ہو جاؤ، ایک لفظ بھی اور نہیں ارسل۔ جب تک ارسل ہے وہ اپنی حورین کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں سمجھنے میں دیری کر دی۔ اس کتے کو تو میں کتے کی موت ماروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ حالت کرنے کی؟ حورین اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارسل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کے سر پر بے ساختہ بوسہ دیتا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، آپ نے میرا بڑا مان توڑا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری دنیا مجھے چھوڑ سکتی ہے، مگر آپ کبھی بھی مجھ سے خود سے الگ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے مجھے کیسے اس انسان کے حوالے کر دیا جو ایک وحشی درندہ تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے یہ وقت کتنی تکلیف میں گزارا ہے۔ ارسل کو اس کے آنسو اب بھی دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا پورے یقین انداز میں بولا، پہلے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں۔ اب تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ اگر اب مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ شکایتی انداز میں بولی تھی، ابھی بتا رہا ہوں،
نہ ابھی بتاؤں گا نہیں، بلکہ کر کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر جان بوجھ کر مصنوعی ناراضگی سے جا کر بولا، آفت کی پڑیا، تم میرے ساتھ ڈرامہ کر رہی تھی؟ سارے ڈراموں کا سود وصول کروں گا، بس اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ وہ اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ فرحاد کو اس نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ اس جیسے شخص کا آخر کار یہی انجام ہوتا تھا، جبکہ اس کی چچی شہر چھوڑ کر ہی بھاگ گئی تھی۔ اس نے انہیں ڈھونڈنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر ارسل اس کو لے کر گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کے بابا نے تھوڑا سا غصہ تو کیا تھا، مگر پھر اپنے بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو قبول کر لیا۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ ان کی ہی دوست کی بیٹی ہے، اور یوں جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو چکی تھیں۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ماریا ملک چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی، جبکہ ہاسپٹل کا باقی سارا عملہ ان دونوں کی شادی پر آیا تھا۔ وہ اس وقت وہاں پر موجود نرسوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ یہ وہ نرسیں تھیں جنہوں نے اس کا ہاسپٹل میں خیال رکھا تھا۔ ویسے مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ڈاکٹر ارسل آپ سے ہی شادی کریں گے، ان میں سے ایک نرس نے کہا، تو اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی آپ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ سن کر دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ ارسل ان کے کانوں میں جھکا۔ اپنے آپ کو تیار کر لیں محترمہ، آپ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اور ابھی میری باری ہے۔ وہ اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ارسل صاحب، کمر تو آپ کس لیں، کیونکہ آج تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے ڈرا دھمکا سکے، جو مجھے تنگ کر سکے۔ یہ سن کر کہنے لگا، اچھا جی، چلو آج رات دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ وہ سب کے سامنے بیٹھے فوٹو شوٹ کروا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو دھیرے دھیرے سبھی مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے، اور جاتے ہوئے ڈھیر سارے گفٹ بھی دے کر گئے تھے۔ جیسے ہی ارسل کمرے میں داخل ہوا تو سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ مسکرا کر اس نے حرین کو دیکھا، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حرین جو گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی، اس کے قریب آ کر بیٹھا، اور جیسے ہی گھونگھٹ اٹھانے لگا تو جلدی سے حرین پیچھے ہٹی۔ ارسل کہنے لگا، اب یہ کیا، مجھے رسم تو پوری کرنی دو۔ مگر وہ اپنا ہاتھ آگے پھیلا کر کہنے لگی، نہیں جی، پہلے منہ دکھائی دیں۔ اگر مجھے آپ کے دی ہوئی منہ دکھائی پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا دوں گی۔ ارسل کہنے لگا، لو بھلا، تمہارے منہ کو 1000 بار تو دیکھ چکا ہوں، ایک بار پھر دیکھنے کے لیے اب مجھے منہ دکھائی دینا پڑے گی۔ کہنے لگی، ہاں دیں تو بس دیں۔ سب سے پہلے تو سائڈ ٹیبل پر اس نے بہت زیادہ چاکلیٹس نکال کر اس کے آگے رکھ دیں۔ اپنی گود میں ڈھیر ساری چاکلیٹ دیکھ کر کہنے لگی، کیا میری گود بھرائی ہو رہی ہے؟ کہنے لگا، چاکلیٹس اب دیکھنے دو۔ مگر وہ کہنے لگی، جی نہیں، چاکلیٹس تو میں کھاتی رہتی ہوں، مجھے کچھ اور چاہیے، مہنگے والا۔ یہ سن کر ارسل نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی تھی، جس میں سفید رنگ کا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی نکال کر حرین کا ہاتھ تھاما، پھر اس کے ہاتھ میں اپنے لب رکھے اور انگوٹھی پہنا دی۔ باقی اس کے مخملی ہاتھ میں وہ ہیرے کی انگوٹھی کچھ زیادہ ہی دلکش لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ چھوٹا سا حقیر سا تحفہ میری جان نے تمنا کے نام۔ انگوٹھی دے کر حرین کہنے لگی، ہاں بس ٹھیک ہے، اتنی بھی پیاری نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کہنے لگا کہ واٹ، میں نے لاکھوں روپے اس انگوٹھی پر لگائے اور تمہارے لیے یہ ابھی بھی قیمتی نہیں ہے؟ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ فوراً اسے کہنے لگے، بس ایک وعدہ چاہیے۔ ایک وعدہ؟ اور ارسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہیں گے، وعدہ کریں مجھ سے، مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی برے مردوں کی طرح اپنے منہ سے بار بار طلاق کی دھمکی دیں گے۔ طلاق کا لفظ سننا تھا کہ ارسل کا وجود کانپ گیا۔
اس کے گھونگھٹ سے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ شش چپ، پیار کرتا ہوں تم سے، جان وارتا ہوں تم پر، مر جاؤں گا لیکن تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مرنے کا نام آنا تھا کہ حورین اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے، کہنے لگی مرنے کی بات مت کیا کریں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، یہ بھی وعدہ کریں کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے دوبارہ، یہ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہوگا۔ ارسل وعدہ کر چکا تھا، پھر حورین کو باہوں میں بھر چکا تھا اور پھر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کے حسین منموہنے روپ کو دیکھ کر ارسل تو صدقے واری جانے لگا۔ محبت پری چار باتیں ہونے لگی۔ وہ چینج کرنے جانے لگی تو ارسل نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، کہنے لگا نہیں، جو بھی کرنا ہے میرے سامنے کرو۔ حورین شرما چکی تھی اور پھر وہ رات ایک دوسرے کے نام بڑی محبت کے انداز میں ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔